अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज आपने देखा है कि मेरे पार्टिसिपेंट की तादाद बढ़ती चली जा रही है बिल्कुल उसी तरह जैसे आप जो है हमारे व्यूअर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जहांज़ेब अब्बासी आप जानते हैं इनको, हमाद हसन हैं और मेरे साथ जनाब तैयब बलोच साहब हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी हंगामा खेज़ दिन था। एक तो ये कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और ये इजलास क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री से मुतल्लिक था। उसमें यूनानिमसली जो है वो दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी दी है जुडिशल कमीशन ने। दूसरी तरफ जो है वो इसके इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ, कुछ बहुत सारी डिटेल्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो शेयर करेंगे। और इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो आज दरख्वास्तों की समाअत हुई है, अपीलों की समाअत, उसमें बहुत अर्करेज़ी से और बहुत मैं तो इसको कहूँगा कि बहुत खूबसूरत डिस्कशन जो है वो हमें आर्गूमेंट्स भी और जजेस के सवालात भी और इंसाफ और आइन और कानून की अमलदारी के हवाले से जो दो मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं या नुक्ता नज़र हैं वो भी हमें सामने नज़र आए हैं। जबकि इसके अलावा जो फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत है उसके लिए भी बेंच तश्कील दे दिया गया। और एक और बड़ा अहम मामला है और वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जजेस की तकर्री से मुतालिक, जिसमें एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई और उसके ख़िलाफ़ अपीलें थी, उस पर भी जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में। और KPK के अंदर की क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। कुछ हमाद हसन साहब के पास बड़ी अच्छी अच्छी ख़बरें हैं। तो हमाद साहब, अगर हम शुरू करें आज आपसे शुरू करें, क्योंकि सीनियरिटी में आप आते हैं ना, तो अब क्या करें, सीनियरिटी प्रिंसिपल अडेयर करें जी। क्या KPK के अंदर क्या हो रहा है, ये बाकी चीज़ों पे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, वो भी आप सुनिएगा हमारे साथ बैठ के। फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मैं KPK पे बात कर लूँ। नहीं, वो सीट खाली हो जाती है, फिर फ्रेम ख़राब हो जाता है। अच्छा, देखिए क़य्यूम साहब, खैबर पख्तूनख्वा में अजीब सी सूरत हाल है। वहाँ पे अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तो नहीं है, वही पुराना ऑपरेशन है, लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाई गई है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन टारगेटेड, और ये तो उस पे PTI मुखालिफत कर रही है। लेकिन मुखालिफत के लिए उनके पास दूसरा मुतबादिल रास्ता भी मौजूद नहीं कि हम क्या करेंगे। चलो वो न करें, लेकिन वज़ीर आला तो मंजूरी दे के गए थे ना बैठ के। मैं आता हूँ। वज़ीर आला ने यहाँ मंजूरी दी, लेकिन उसी दिन PTI के MNAs ने धरना भी दिया कौमी असम्बली में। अच्छा, वो कहते हैं कि ये न करें। जब ये न करें तो फिर क्या करें, क्योंकि वहाँ पर तो दहशतगर्दों का राज है, वहाँ पर तो जनूबी अजला में और फाटा डिस्ट्रिक्ट में तो लोग शाम के बाद निकलना दुश्वार हो गया है। वहाँ पर तो भत्ते के रुके और खतूत फेंके जा रहे हैं, लोगों के घरों में टेलीफोन आ रहे हैं। तो सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से इंतहाई अबतर है। अच्छा, अगर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को आगे न बढ़ाया जाए तो फिर क्या किया जाए? एक दूसरी बात यह कि मौलाना फजल रहमान उनके साथ हैं, और कम से कम यहाँ एक पेज पर भी हैं मौलाना फजल रहमान और NP। लेकिन इसी मौलाना के दौर हुकूमत यानी 2009 में पहली बार यही फ़ौज स्वात में दाखिल हुई थी और ऑपरेशन किया था, और मौलाना हुकूमत के दरख्वास्त MMA की गवर्नमेंट थी। अकरम खान दुरानी चीफ मिनिस्टर KPK थे। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी बात ये कि अमन व अमान पर तवज्जो देने की बजाय वहाँ पर, अच्छा, माली तौर पर जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने 800-900 अरब का मकरूज़ है सूबा और दिवालियापन के करीब है। वहाँ पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने आया भी नहीं। वहाँ का जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं वो कराची से लाए गए हैं, मुज़म्मिल असलम, ये वो यहाँ के मामलात को ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। तो माली तौर पर भी ये पोजीशन है और अमन व अमान के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी ये सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद इस पर तवज्जो देने की बजाय तवज्जो किस चीज़ पर दी जा रही है आपको मालूम है? तवज्जो इस पर दी जा रही है कि हम सोशल मीडिया डायरेक्टरेट बना रहे हैं, यानी नौजवानों को गालम गलोच पर लगाएंगे, क्योंकि इससे सूबे के मसाइल हल होंगे। वो जब निगरान गवर्नमेंट थी उसके अंदर बहुत
وہ بھی آیا تھا نا کہ بھی جو سوشل میڈیا کے ان کے ٹرولز تھے ان کو برطرف 25 یا 30 ہزار روپے کے اوپر بھرتی کیا ہوا تھا. اس میں وہ ایک بڑی اس میں تعداد تھی. 1300 لوگ تھے, ان کو نکال دیا گیا تھا, لیکن ان 1300 لوگوں کو واپس لایا جا رہا ہے. اچھا, جو سیکٹری تھا اس وقت جس نے یہ سارا گند پھیلایا ہوا تھا, اس سیکٹری کو دوبارہ لایا گیا ہے, اس کو وہاں دوبارہ لگایا گیا ہے, وہ دوبارہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر رہا ہے. تو یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا تو پھر وہ جو 1200-1300 نوجوان ہیں ان کو چلو روزگار مل جائے گا, 25-30 ہزار روپے مہینہ تو وہ کما لیں گے. لیکن ان 1200-1300 نوجوان بے روزگار ہیں پورے صوبے میں. باقی نوجوانوں کا کیا بنے گا؟ باقی نوجوانوں کو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بٹھا کر انہیں تنخواہیں دے کر انہیں کہا جائے گا کہ بس جو بھی مخالفت کرے انہیں گالیاں دو, یعنی یہ ڈیوٹی ہوگی لوگوں کی. تو میں تو کبھی مایوس نہیں ہوتا, بڑا آپٹیمسٹک قسم کا ذہن ہے میرا. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کم از کم حکومتی اور انتظامی سطح پر خیبر پختونخوا کوئی ایسا سہارا نہیں ہے. اگر کوئی سہارا ہے تو وہ بس اللہ تعالیٰ ہے. اور اچھا, وہ انسانی سطح پر دوسرا میں مخصوص نشستوں کی کیس کی سماعت کے دوران بھی آپ وہاں پہ موجود تھے اور آپ نے پھر اس کے بعد ایک ٹویٹ کی ہے. وہ کیا ٹویٹ ہے اور یہ کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیں کریم صاحب, ہم تو پہلے ٹویٹ تو بتا دیں کیا ہے. ٹویٹ کیا آپ بتائیں نا. نہیں, آپ نے سوال پوچھا, میں نے تو آج 2-3 ٹویٹ کیے. آپ کس ٹویٹ کیے؟ آپ نے کہا کہ جب وہ سماعت ختم ہو رہی تھی اس کے بعد جب جسٹس اطہر من اللہ اٹھے اور وہاں پہ شبلی فراز بھی, جب وہ یہ کہا تھا انہوں نے کہ ہم ایلیفنٹ آف ان دا روم جو ہے اس کو کیسے نگلیکٹ کر دیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ بینچ اٹھتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ اور شبلی فراز کی کچھ آنکھوں میں ایک دوسرے سے شناسائی ہوئی, کچھ اس طرح کی ٹویٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ میں نے کہا کہ جب بینچ اٹھ کر جانے لگا اور لوگ بھی اپنی کرسیوں پر اٹھے کورٹ روم نمبر 1 میں, تو جسٹس اطہر من اللہ اور شبلی فراز ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے. تو اس جسچر کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تو عام لوگوں سے پوچھا, مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس میں بتایا کیا مسکراہٹ تھی, آپ نے کیا فیل کیا؟ وہ مسکراہٹ تھی صاحب, ذرا آپ نے فیل کیا, آپ نے ٹویٹ کیا, تو وہ آپ کی فیلنگز, وہ مسکراہٹ کیا تھی؟ کوئی ایسے زومینی مسکراہٹ ہوتی ہے؟ ایویں تو کوئی نہیں مسکراہٹ تھی, آنکھیں دو چار ہوئی کہ شبلی فراز کی اور اطہر من اللہ صاحب کی. اور اطہر من اللہ صاحب پہ ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ان کا فین کلب اور جو پی ٹی آئی کے وہ ہیں وہ سارے ایک پیج پہ آ چکے ہیں. تو کیا یہ وہ ایک پیج نظر آ رہا تھا آپ کو؟ نہیں, میں تو ایک پیج کی بات نہیں کر رہا. دیکھو میں تو اتنا جانتا ہوں, دونوں میرے صوبے سے ان کا تعلق ہے. اطہر من اللہ صاحب کے والد صاحب جو تھے وہ ایک معروف آدمی تھے, بیوروکریٹ تھے, اس زمانے میں چیف سیکرٹری رہے نصر من اللہ صاحب. اور شبلی فراز کے والد صاحب جو تھے, شبلی فراز صاحب کے والد جو تھے وہ اس ملک کے ایک معروف دانشور تھے. احمد فراز صاحب تو شاید کوئی خاندانی تعلق ہو دونوں کے درمیان. سیاست اور عدالت کے علاوہ بھی تو انسان کا کوئی تعلق ہوتا ہے. لیکن کل بھی جب جسٹس فائزیسا صاحب نے کچھ ریمارکس دیے تو اطہر من اللہ صاحب نے جسٹس شاہد وحید سے کوئی بات کی, لیکن ذرا بلند آواز سے بات کی. تو میں اور حسن ایوب بیٹھے ہوئے تھے نا, تو حسن نے مجھے ایسے ہاتھ مارا. تو میں نے ہم بھی تو آدھے پولیس والے ہوتے ہیں نا ہر جگہ پہ. تو میں نے ایسے دیکھا کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو بات تو خیر کوئی نہیں ہوئی, لیکن ایک جج ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے. تو ہم تو عام معمولی صحافی ہیں, ہم تو کوئی اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں, لیکن بعض اوقات ایسے بھی مسکراہٹ پہ تو آپ نے اطہر من اللہ صاحب کی مسکراہٹ کا تو ذکر کر دیا, تو کیا دوسرے جج مسکرائے تھے جس مسکراہٹ کا بہرحال کوئی نہ کوئی مسکرایا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یو آر فری, مطلب اگر آپ تنگی دامہ ہے تو آپ جا سکتے ہیں. مجھے ایک اور جگہ پہ جانا ہے, تو میں اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. اور تو اچھا جناب, یہ تو وہ اپنا سیاسی تڑکا جو تھا وہ اسے لگانا تھا تو وہ لگا کے چلے گئے. تو جناب عباسی صاحب, جوڈیشل کمیشن کے اندر متفقہ طور کے اوپر 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز, ایک سینئر ترین اور ایک جونیئر, تو یہ سارا کیا ہوا آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں؟ دیکھیں بہت اہم آج کا جوڈیشل کمیشن اجلاس تھا,
اور اس اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو موسٹ سینئر تین نام ہیں ان کے اوپر غور کیا گیا. تو سب سے پہلے آتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے لیے. لاہور ہائی کورٹ پہ چیف جسٹس کے لیے جسٹس سجات علی خان صاحب، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے ناموں کے اوپر غور کیا گیا. تو ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں، جو ہمارے ذرائع نے یہ خبر کنفرم کی ہے کہ کمیشن میں کے اجلاس میں طے یہ ہوا کہ رائے جو ہے ناموں کے اوپر وہ پہلے ججز کی جانب سے آئے گی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ عمومی طور پہ ویسے جے سی پی میں ہوتا ہے کہ جو جونیئر ترین ہے اس سے شروع ہوتا ہے اور پھر جج صاحبان بعد میں بولتے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو وکلاء نمائندے تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں جی، پہلے جج صاحبان جو ہیں اس بارے میں اپنی رائے دیں، کیونکہ اس میں جوڈیشل کمیشن میں 5 کے قریب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں. تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جانب سے آغاز کیا گیا، اور جسٹس شجاعت صاحب کے حوالے سے جو ہم تک اطلاعات پہنچی ہے، کہا گیا کہ ان کی ریپیوٹ کے حوالے سے کچھ کوشچنس تھے، تو اس وجہ سے ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن کسی ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ممبر آف جوڈیشل کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اگر شجاعت صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے تو ان کو ایز اے جج رہنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں اس کے اوپر ایک اور کمیشن کے ممبر صاحب نے یہ کہا کہ یہ فورم جو ہے یہ ججز اپوائنٹمنٹ کا فورم ہے، یہ ججز کے خلاف کمپلینٹ سننے کا فورم نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور اگر کبھی جو وہ ظاہر ہے وہ معاملہ آئے گا تو پھر ہم وہاں دیکھا اگر کہیں پہ کوئی معاملہ آیا تو اس کو دیکھا جائے گا. اب آتے ہیں علی باقر نجفی صاحب کی طرف. تو علی باقر نجفی صاحب کے حوالے سے جو ان کے مشہور زمانہ فیصلے ہیں وہ سنے ہیں، بڑے ڈسکس ہوئے ہیں. وہ جو آر او کے ذریعے وہ بیوروکریسی میں سے آر او لانے کا جو فیصلہ تھا، وہ ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے پورے ملک کا جو الیکشن رک گیا تھا، وہ بھی ڈسکس ہوا. کچھ اور بھی اس طرح کے فیصلے ڈسکس ہوئے. تو یہ بھی کہا گیا جی ایوی نہیں ہے جی. پھر اس کے بعد جسٹس عالیہ نیلم یعنی صاحبہ متفقہ کے طور حوالے کے سے اوپر کمیشن کے اندر ان دونوں ناموں پہ کہا گیا کہ ان کو ڈراپ کیا جائے. اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا کو پھر متفقہ طور کے اوپر یہ سفارش کی گئی ہے کہ ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات کیا جائے، اور یہ پہلی خاتون چیف جسٹس ہوں گی لاہور ہائی کورٹ کی. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں سندھ کے اوپر. تو سندھ کے معاملے پہ سندھ والا معاملہ ان سے نہ پوچھ لیں. کیوں جناب یہ کہہ دیا؟ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کوئی آپ کی اطلاعات ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے کیا کچھ ہوا؟ دیکھیں ایڈ تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن پہلے سندھ کا میں تھوڑا بتا دوں. تو سندھ میں بھی 3 نام جو ہے وہ تجویز کیے گئے تھے، جس میں جسٹس شفیع صدیقی ہیں، جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو ہیں اور جسٹس صلاح الدین پنور ہیں. تو ان 3 نام تھے، لیکن اتفاق جو ہے وہ پہلے پہ ہی ہو گیا، تو دوسروں پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. تو اسی وجہ سے سندھ میں بھی یہ متفقہ ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے آج ایک بہت بڑا میسج گیا ہے. اچھا، اس سے آپ جو بتائیے گا، لیکن کیونکہ آگے اس میں رائے میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں. اس میں جو جوڈیشل کمیشن کے اندر ہی جو باہر کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان میں سے ایک نمائندے نے بتایا کہ شاید پنور صاحب جو ہیں وہ سول کے اور دوسرے بڑے اچھے ہیں، ان کی ریپیوٹ بھی بہت اچھی ہے. سب ہمارے لیے تو سب جج صاحبان محترم ہیں. تو انہوں نے بھی کوئی میسج دیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ سینیورٹی پرنسپل کو ایڈہیئر کریں. کیونکہ کل بھی ہم نے آپ کے پروگرام میں یہ چیز ڈسکس کی تھی، تو وہ جیسے کہ کل ہم نے ان کے لیے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ مین آف ڈگنیٹی. تو آج انہوں نے ثابت کیا. جو میسج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میسج آیا کہ بھئی آپ سینیارٹی کو ملحوظ خاطر رکھیں، یا وہ جو پرنسپل ہے اس کو، تو اسی وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ میسج انہوں نے پہلے یہاں پہ دے دیا تھا. کیونکہ جب کمپیریزن آ جاتا ہے نا، تو کمپیریزن میں پھر آپ نے دی بیسٹ کو تلاش کرنا ہوتا ہے. تو یہ 3 ججز کا تھا، تو اس کا کمپیریزن تھا یا ان کا جائزہ لے رہے تھے، تو اس میں پھر دی بیسٹ شاید یہ آ رہے تھے. لیکن انہوں نے پہلے ہی اپنا ایک میسج ڈیلیور کرا دیا تھا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ اپنے اس چیز کو مطلب ہے کہ وہ شاید وہ یہ بھی فیل کرتے ہوں کہ میں جونیئر ہوں تو سینئر
کو جو ہے وہ آنا چاہیے, تو اسی وجہ سے وہ پھر ڈسکشن ہی اوروں پہ نہیں ہوئی, تو جسٹس شفیع تو یہ بھی صدیقی کو متفقہ طور پہ ہاں متفقہ طور پہ ہوا. اور صدیقی صاحب آپ جو خوبصورتی کہہ ہے, رہے خوبصورتی جو میسج خوبصورتی ہے, میسج یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ اب ہمیں تو یہی میسج نظر آ رہا ہے نا کہ جس طریقے سے جسٹس منیب اختر بھی اس کا حصہ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ بھی اس کا حصہ ہیں, اور باقی بھی سپریم کورٹ کے بزرگ ججز جو ہیں ان کا حصہ ہیں, تو وہ ایک متفقہ ایک میسج آیا کہ یار یہ جو تقسیم کی بات ہو رہی ہے, پولرائزیشن یا پرسیپشن بنائی جا رہی ہے, اور خاص کر وہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر, ڈیلی بیسس کے اوپر, تو ویسے چیف آپس کی جسٹس بات ہے اکیلے رہ گئے. وہ یوٹیوبر اب کیا بیچیں گے, یہ تو یونینیمس فیصلے ہو گئے, اب ان کے لیے بیچنے کے لیے کیا ہے ویسے, وہ تو روزانہ یہ کہہ گئے چیف وہ جسٹس لائیں گے ضرور کوئی نہ کوئی ایک کوڑی. قاضی فیض عیسیٰ جی اکیلے رہ گئے, وہ ڈیلی ہم سن کے ہمارے بھی کان پک گئے تھے, لیکن آج ثابت ہوا کہ جسٹس منیب اختر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ بھی ہے, شاید یہ ادارے کی بھی بات ہے, تو وہ ایک میسج چلا گیا. تو اب وہی بات ہے کہ یوٹیوبرز وہ تو دور کی کوڑی لے کے آنے میں وہ اور پھر اس کے ساتھ ہی اب یہ دیکھیں نا کہ ججز کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے بینچز کی تشکیل کے, تو اب جو 2 بڑے بینچز تشکیل پائے ہیں جس میں آپ کا ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی ہے اور الیکشن ٹریبیونل والا معاملہ بھی ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ ہو گیا. تو وہ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب بیچیں گے کیا, مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے. باسی صاحب آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ طیب کی بات بالکل درست ہے کہ ایک بہت اچھا میسیج گیا ہے جوڈیشری کی جانب سے, اور جو پہلے عمرتا بندیال کے دور میں جس طرح کے حالات اس جوڈیشل اپوائنٹمنٹ پہ معاملے پہ یا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر ہوتے تھے, اور جو اس وقت کا ایک منصف اعلیٰ تھے عمرتا بندیال, انہوں نے کمیشن کے تمام ممبران کو اعتماد میں لیے بغیر ہی خود سے ہی, کیونکہ ان کا مقصد تھا کچھ لوگوں کو اسکینڈلائز کرنا اور اپنے ہی کچھ ججز کو اسکینڈلائز کرنا, اور پھر اس وقت کے وزیر قانون کو دباؤ میں لانا, اور پھر وزیر قانون کا یہ کہنا کہ جناب باجوہ صاحب کے کہنے پہ ہم نے منظوری راضی ہوئے تھے. اچھا وہ کوئی 2 تھے سنا ہے وہ, تو بہرحال چھوڑیں. تو وہ بہرحال آپ کی بات جو ہے یہ ہے کہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک بالکل اکثریت کے ساتھ اب یہ ہمارے ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں, اور کم از کم وہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی کہ وہ کلے رہ گئے ہیں اور وہ بالکل اور آگے پیچھے کوئی نہیں رہا, سارے چلے گئے, تو وہ پورا بیانیہ جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو گیا. اچھا اس میں جو ہے نا, میں اسد ملک صاحب آپ کو پتہ نا ڈان اخبار کے ہیں, ان کا ولاگ سن رہا تھا, بڑی چوٹی کے ساتھ. ہاں, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک بات کی تھی کہ شجاعت علی خان صاحب نے یا پنڈی میں بھی بڑی ملاقاتیں کی تھی. تو مطلب اب اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو اگر اس کا پولیٹیکل اینگل نکالا جائے تو یہ ہائی یوتھ برو. بالکل صحیح. اور وہ اب میرے خیال میں جو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں نا, ان پہ اعتراض شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے خلاف ہیں, تو اس وجہ سے ان کو وہ ایویں ہی, مطلب ان کو تو کچھ بھی نہیں, وہ تو جھوٹ بیچتے ہیں نا. صدیقی صاحب جھوٹ والا تو کچھ بھی گھڑ کے بیان کر دیتا ہے نا, تو وہ جھوٹ جو ہے اس کے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے. اور ان کا پورا جیسے ابھی یہ خان صاحب بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی وہ کے پی کے والی, ان کو پتہ ہے کام ہم نے کرنا نہیں ہے, لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں پیش کرنی ہے کہ یہ ہو گیا جی, تاریخی اقدام ہو گیا, ہوتا کچھ نہیں تھا. تو وہ تو یہ والے لوگ ہیں, پورا پی ٹی آئی وہ جو ٹرال ہے اور پورا سسٹم, تو ان کو بھی اب وہ کچھ بھی بیچنے کی کوشش کریں گے. اچھا چلیں, یہ ہو گیا کہ بھئی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سینیورٹی پرنسپل کو بھی, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے سینیورٹی پرنسپل کو بھی دیکھا, اور پھر یہ دیکھا کہ سینیورٹی کے ساتھ ساتھ ریپوٹیشن رائے کیا ہے, اور اس کے بعد کمپیٹنس بھی دیکھی گئی, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا گیا. جیسے سائلہ نیلم کے بارے میں کہا جاتا ہے 12 نومبر 1966 کو پیدا ہوئی تھی, کہ وہ کرمنل کی بڑی اچھی جو ہیں وہ لائر ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ پھر وہیں پہ یہ بھی ہے کہ وہ جو شاید پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو وہ بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم ایوالو ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ چل رہا ہے. تو اس میں جیسے شفیع صدیقی جو ہیں وہ ان کے نام کے اوپر آیا, کمپیٹنس اور یہ ساری چیزیں دیکھی گئی, ایگری ہو گیا, اور جو ہے وہ ان کی اپائنٹمنٹ ہو گئی. اور میں اس پہ ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو 2 ججز لاہور ہائی کورٹ کے جو نہیں بن سکے, یعنی ان کے نام ڈراپ ہوئے ہیں, تو
بٹ جیسے اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ریزائن دے کے چلے جائیں گے، تو ایسی کوئی جوڈیشری میں کہتے ہیں کہ کوئی مثال ہے نہیں. جیسے کے پی میں جسٹس اعجاز افضل کو وہ کیا گیا تھا، وہ جونیئر تھے اور ان کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ غالباً لگا دیا گیا تھا. اسی طرح سے ایک مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ہے کہ انور کانسی صاحب جونیئر تھے اور ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا دیا گیا تھا. تو جو سینئر جج تھے وہ اس کے باوجود کنٹینیو کرتے رہے ہیں. تو بہرحال اب مرضی ہے اگر کسی کی خود سے کوئی جانا چاہے تو، لیکن کوئی مثال نہیں ہے اس طرح کی. لیکن جو کچھ جوڈیشل کمیشن کے اندر کے معاملات اور آپ نے بتائے ہیں نا، اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ شجاعت صاحب جو ہیں وہ شاید ان ہاٹ واٹرز، مطلب ہے کہ یہ بڑا ہی ایک عجیب سی بات نہیں ہو جائے، کیونکہ وہ جوڈیشل کمیشن کے میٹنگ منٹس بھی تو آئیں گے نا. جی یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لیکن اس کے لیے بھی کہیں پہ کمپلینٹ کا آنا بہرحال ضروری ہے. ہاں، وہ سپریم وہ جوڈیشل آئے گی کونسل تو کے پھر اندر اس کے جب بعد شکایت آئے گی تو پھر ہی وہ دیکھا جائے گا. گو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس از خود نوٹس کا بھی تو اختیار ہے نا، مطلب یہ بھی ہے. اینی ویز یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے طے کرنا ہے. تو جناب آج جو ہے وہ جب مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اس میں اس کی ہیئرنگ سننے کے بعد اور باقی سارے معاملات کے دیکھنے کے بعد مجھے تو لگ رہا ہے کہ 8-5 ہونے لگا ہے. 8 کی اکثریت سے یہ سنی اتحاد کونسل کی شاید پیٹیشن ڈسمس ہو جائے گی. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ صدیقی صاحب مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب کا بینچ تھا نا، جس نے اسٹے کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اس میں یہ کہا ہوا تھا کہ یہ آئینی تشریح کے کچھ کویشچنز ہیں، لیکن اب یہاں پہ کوئی ایلیفنٹ ڈھونڈا جا رہا ہے جی آپ اور اب ججز آرٹیکل 187 کی باتیں کر کے اور وہ اس طرف جا رہے ہیں جو کیس ہی سپریم کورٹ میں نہیں ہے سر. تو یہ تو مجھے بہت بڑا ایک تضاد نظر آ رہا ہے. اچھا، اس حوالے سے آج اٹارنی جنرل نے جو اپنا موقف تھا ان کا تو یہی موقف تھا کہ اسی سیاسی جماعت کو ملیں گی نشستیں جس نے الیکشن لڑا ہو، اس میں پارلیمنٹ میں اس کی نمائندگی موجود ہو. لیکن پارلیمنٹری پارٹی، سیاسی پارٹی کے حوالے سے جسٹس عائشہ نے بہت سارے سوالات کیے، اور پھر اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر وہ پی ٹی آئی کے اندر رہتے، پی ٹی آئی جوائن کر لیتے، پی ٹی آئی کے اندر رہتے یا پی ٹی آئی جوائن کر لیتے. سنی اتحاد کونسل میں ان کو جانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اس ساری اس کے بعد جو ہے مجھے جو ہوئی ہے نا اپنا جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی کہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جسٹس کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، ہم ایک حصے کو دیکھ کے نہیں چل سکتے ہیں، ہمیں پورا دیکھنا ہوگا کہ یہ کوئی پٹواری کی زمین کا کیس نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم 184 کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھیں اور سیدھا نہیں دیکھ. اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں، پھر جیسے جمال بندوخیل نے کہا کہ وہ جو جج کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوتی ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو اس پہ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ انہوں نے بھی پھر انہوں نے کہا کہ گو کہ میں بہت ساری چیزوں سے جو یہاں پہ کہی گئی ان سے اتفاق نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ سبسکرائب ٹو دیم. انہوں نے کہا اس سائڈ سے بہت کچھ کہا گیا، ہاں اس سائڈ سے بہت کچھ کہا بالکل. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو انصاف یا جسٹس ہے یہ ایک ایلیوسو، ایک مبہم اصطلاح ہے. آپ کے لیے جسٹس یہ ہو سکتا ہے کہ سزائے موت ہو، ایک کے لیے یہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ سزائے موت نہ ہو. تو جسٹس کا اپنا اپنا ہے، لیکن جو نظریہ ضرورت یعنی مارشل لاء کو جائز قرار دینے کے فیصلے تھے وہ بھی جسٹس کے پرنسپل کے اوپر ہی بیس کر کے اور پھر سیلس پاپولائی اور دوسرے نظریہ ضرورت جو ہے اس کو زندہ کیا گیا، یعنی آئین کو ایک ضرورت کے مطابق مولڈ کیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، یا جج کے بجائے درزی پنا کیا گیا آئین کے ساتھ اور مارشل لاء کو جائز قرار دیا گیا. تو اگر ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اوپر رہیں، اسپرٹ بھی نہیں کہا انہوں نے، کہا ہمیں لیٹر پہ رہتے ہوئے تو پھر یہ مارشل لاء جائز نہ قرار دیے جاتے. اگر آئین کو امپلیمنٹ کیا جاتا تو ایک دفعہ آئین تو امپلیمنٹ کر دیں. انہوں نے اس ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے ان جج صاحبان کے جتنا میں عقل مند بھی نہیں ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی کوئی بیڈ انٹینشن ہوگی یا کوئی اس کے اندر ساری چیز ہوگی. انہوں نے انصاف کے نام کے اوپر نظریہ ضرورت کو زندہ کیا. تو اصل روح بھی یہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے جج صاحبان ہیں جو آئین اور قانون کے اوپر ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو ایک پاپولر جسٹس یا جو مطلب ایک پاپولر اپروچ ہے جسٹس کی اس کے ساتھ ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو 8-5 لگتا ہے. مجھے بھی واضح اکثریت ضرور لگ رہی ہے، اور جو کم ہیں وہی جو بالکل کہ اسٹریٹ جو کانسٹیٹیوشن نے کہا ہوا ہے، ہم نے اسے لیفٹ رائٹ نہیں ہونا.
لیکن وہ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آرٹیکل 187 کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ ایلیفنٹ ان دی روم، یا اس کو ہم اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ عدالت میں کھڑا ہوا کوئی ہاتھی نظر آ رہا ہے، تو اس کا لیکن وہ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وہ تمین اللہ صاحب کا کہنے کا مطلب ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک غیر آئینی، ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی نے ایک غیر آئینی عمل کیا ہے، اس کو ہم کیسے اگنور کر دیں، اور وہ اٹارنی جنرل سے کیا ہم اس کو ویلیڈیٹ کر دیں، اسی کو آگے پھر جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ نے کہا کہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ. لیکن پھر اس کے بعد جب 187 کے حوالے سے بات ہے نا، تو اس پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ کی ہی ججمنٹ نکال کے دکھائی کہ جناب آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ کوئی نیا مقدمہ نہیں سن سکتے، آپ اس مقدمے کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار یہ آبزرویشنز دی جا رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو الیکشن کمیشن نے غلط اس کی تشریح کی، تو یہ ڈسکس سپریم کورٹ کے فل کورٹ میں اس وقت ہونا چاہیے جب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہو. تو جب ایک معاملہ عدالت میں ہے ہی نہیں، جب وہ چیلنج ہی نہیں ہوا، تو اس کے اوپر یہ اس طرح کی آبزرویشنز، یہ پھر وہی بات ہے کہ وہ کیس جو آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ اگر اس کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو آرٹیکل 187 کی طرف جانے کے لیے بھی وہ 184 کی جورسڈکشن، اور پھر وہ بہت زیادہ ایک ملغوبہ سا بن جائے گا. لیکن تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی ہیئرنگ کے اندر آپ کو کیا نظر آیا؟ مجھے 3 چیزیں نظر آئی ہیں جو مین ہیں. ایک تو کمپلیٹ جسٹس کی بات ہوتی ہوئی نظر آئی، جو آپ کہہ بھی رہے ہیں 187، اور اس میں بھی شاہ جی صاحب، شاہ جی تو بہت مشہور ہیں ویسے پاپولر اپروچ ٹو جسٹس کے، ہاں شاہ جی مشہور ہیں کمپلیٹ جسٹس کے لیے. میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں جو خود شاہ جی کے کیس کی ہے. سائفر کا ایک کیس آیا سپریم کورٹ میں، ضمانت کا کیس تھا، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ مجھ سے سینئر ہیں، آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں کہ جو ضمانت کا کیس ہوتا ہے، یہی جوڈیشری ہمیں کہتی ہے، عدلیہ ججز کہتے ہیں کہ جی ہم کیس کے میرٹ پہ نہیں جا سکتے، ہم نے صرف ضمانت کا معاملہ دیکھنا ہے. اس میں بھی شاہ جی صاحب نے اس ٹائم یہ میرٹ کو تو دیکھ تو سکتی ہے ضمانت کے لیے، لیکن اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتی. تو اس میں شاہ جی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ جسٹس کا سسٹم ہے، تو ہم نے کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے. تو اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ کمپلیٹ جسٹس کیا ہوا کہ پورا کا پورا سائفر ہی سائڈ پہ ہوا، جس طریقے سے ہوا وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا. تو کمپلیٹ جسٹس. اچھا دوسری بات آتی ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے، ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی کمپلیٹ جسٹس ہی کیا ہوگا میرا خیال. شاہ جی سے معذرت کے ساتھ، لیکن بہرحال ان کی اپنی اپروچ ہے، بڑے قابل ہیں. اور دوسری ایک بات ہوئی کانسٹیٹیوشنل، میں اسے ایڈونچرزم کہہ سکتا ہوں، یا آئین کے ساتھ مہم جوئی کی بھی اٹیمپٹ ہو رہی ہے جو مجھے نظر آئی. اور وہ جسٹس منیب اختر کے ریمارک سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ جب انہوں نے کہا کہ غلطی ہے تو اس غلطی کو ہم نہیں درست کرنا ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا کام نہیں ہے غلطی درست کرنا. ہاں ادر آپشن کہ ہمیں اس غلطی کے کو درست کرنے کے لیے دیگر آپشنز کو بھی دیکھنا. تو اس پہ چیف جسٹس نے واضح طور کے اوپر کہا وہ آئین بنانے والے آئین جانے اور آئین بنانے والے جانے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ان کے افیئرز میں، ان کی چیزوں میں مداخلت کرنا. لیکن وہ اپنا ویژن جو ہے وہ ہم کہیں کہ جو اس سے ان آئین سازوں سے ہمارا ویژن زیادہ اور وہ یہ ہونا چاہیے، لیکن یا ہم عوام پہ اپنا ویژن امپوز کریں. لیکن جو ابھی آپ نے کہا کہ درزی پن یہاں پہ آئین کے ساتھ ہو گیا، تو وہ آرٹیکل 63A کو جو ڈیفائن انہوں نے کیا تشریح میں، وہ ری رائٹ کیا نا بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو جب وہ ہم نہیں کہتے، 2 جج صاحبان کہتے ہیں، ہاں جج صاحبان نے کہا، وہ ان کی اپنی رائے ہے. تو اس میں انہوں نے یہی رائے دی نا کہ ری رائٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کو. تو جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر سکتے ہیں، اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پوری ایک ہمارے پاس پارلیمان کے نمائندے ہیں، ان کا مینڈیٹ ہے، انہوں نے ان کے مینڈیٹ کو چھین کے صرف اس ٹائم یہی پی ٹی آئی کی سہولت کاری تھی، پرویز الہی کی حکومت بنانی تھی، اور غلط ڈیفائن کر کے اور ری رائٹ کر کے ان کو حکومت بنا کے دے دی. اسی سے کیاس پیدا ہوا، اور پھر بہت ساری چیزیں، مسائل اور سارا کچھ، وہ ابھی تک ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. تو وہ جج صاحب جو ہیں وہ اب بھی پہلے پاناما کے بھگتتے رہے، پھر اس کے بعد اس کے بھگتتے رہے. وہ اب بھی اسی ایڈونچرزم یا آئین کے ساتھ مہم جوئی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، آپ کو یہ اکثریت میں لگتے ہیں یا مائنورٹی میں جائیں گے؟ یہ تو مینورٹی میں جائیں گے. اچھا اب آ جاتے ہیں، کیونکہ ٹائم بھی دیکھنا ہے. تو یہ جو 9 مئی فوجی عدالتوں والا کیس اور پھر الیکشن ٹریبیونل والا کیس، الیکشن ٹریبیونل کا جو اپیل ہے، اس کے بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر دیکھیے گا آپ کہاں سے کیا کچھ کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ معاملہ ججز کمیٹی کے اندر ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا کہیں گے لوگ کہ یہ جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے اس پر، اپنے یوتیوبرز؟
وہ تو یہی کہیں گے جی کہ یہ ججز جو ہیں یہ ہم خیال ججز جو ہیں وہ ڈھونڈ کے لائے گئے ہیں، لیکن یہ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اور یہ جو اور اس کمیٹی میں کون کون ہے؟ اس کمیٹی میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں۔ اور اب کی بار یہ جو اختیار ہے کہ اگر کوئی آئینی سوال ہے تو اس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دے ہیں، تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی طرح اب یہ 3 رکنی اچھا کمیٹی یار، کے یہ پاس- دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ یہی آئینی انٹرپریٹیشن کا سوال مخصوص نشستوں میں بھی تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل جو بینچ ہے، اس نے پہلی ہیئرنگ کے اندر اس کو سٹے کر دیا تھا، سسپینڈ کر دیا اس ججمنٹ کو۔ تو کیا یہ ٹریبیونل والے معاملے کی ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا؟ کیونکہ انیشلی چیف جسٹس نے یہ سنا تھا۔ استدعا ضرور کی تھی الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس طرح کی جلدی کا مظاہرہ نہیں کیا جس طرح کی جلدی کا مظاہرہ سنی اتحاد کونسل کیس میں منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے کیا تھا۔ تو اب اس کے اوپر بھی 5 رکنی بینچ جو ہے وہ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے، اور اس بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہیں، جسٹس جمال خان بندوخیل ہیں، نعیم اختر افغان ہیں، اس کے علاوہ عقیل عباسی ہیں اور امین الدین خان غالباً ہیں۔ تو یہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، اور یہ 4 جولائی کو اس کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اور اس پہ آئین جو ہے وہ بالکل واضح کہتا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کی تشکیل کا جو اختیار ہے وہ دراصل الیکشن کمیشن کا ہی ہے۔ نہیں تو وہ معاملہ تو اب اس ٹریبیونل کے لیے جج صاحبان دینے کا ہے نا، جی 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 اب وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی رائے کو مقدم سمجھا جائے، جی جی بالکل جبکہ ایسے ہی یہاں ہے۔ پہ الیکشن کمیشن کی جی، اور اس پہ جسٹس اور پھر ابھی لیجسلیشن بھی آ گئی ہے۔ جی جی نعیم اختر افغان صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایشو صرف لاہور کی حد تک ہی کیوں آیا ہے، ہمیں اس پہ ذرا تمام ہائی کورٹس کے ساتھ جو خط و کتابت ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل پرووائڈ کریں تو ہم اس کو دیکھ کے جائزہ لیں گے۔ اور انہوں نے اپنی بھی مثال دی، انہوں نے کہا جب میں بلوچستان میں چیف جسٹس تھا تو میرے پاس سامنے بھی یہ معاملہ آیا تھا جی کہ یہ بتائیں کہ یہ پینل ہے یا یہ ججز اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میری رائے یہ تھی کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اچھا، تو جو فوجی ملٹری کورٹس والا کیس ہے اس میں بھی اپیل سنی جا رہی ہے، بالکل، اور اب پچھلی تو بینچ جو 6 کا تھا اب 7 رکنی لارجر بینچ کر دیا۔ جسٹس بلال مسعود بلال شاہد صاحب ان کو ایڈ کیا گیا، اور جمال خان بندوخیل صاحب جمال بندوخیل صاحب کو۔ تو یہ کیوں ایڈیشن کرنی پڑی ہوگی کمیٹی کو؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ پہلے 6 رکنی تھا تو چیزیں تقریباً برابر اور پھر جو درخواست گزار تھے انہوں نے بھی بینچ پہ اعتراض کیا تھا کہ جی لارجر بینچ بنایا جائے۔ یہ جسٹس جواد خواجہ کے بار بار جو ہیں اپلیکیشنیں تھیں، تو اس بیس حسین خواجہ اور اعتزاز احسن صاحب۔ اعتزاز احسن وہی فیصل صدیقی بھی، اور وہ بھی کسی مین جو درخواست گزار ہیں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب، ان کی یہ درخواست تھی نا لارجر بینچ کی کانسٹیٹیوشن کی، تو پھر اسی بیس کے اوپر ہی انہوں نے اس کو لارجر بینچ بنایا ہے۔ اس میں 2 اب نام جو ہیں وہ شامل کیے ہیں، جسٹس شاہد بلال جو ہیں اور جسٹس جمال خان بندوخیل، اب یہ شامل ہوئے ہیں۔ اور پہلے بھی اگر دیکھیں جسٹس مسرت ہلالی نہیں شامل پہلے تھیں اس میں؟ ان کی صحت کا ایشو جو ہے وہ ہے، کا بائی پاس بھی ہوا، مطلب ہارٹ کی سرجری کے پروسیس سے وہ گزرے، تو اس وجہ سے وہ ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ پھر جمال خان بندوخیل کو جو ہے شامل کیا، اور پھر شاہد بلال، تو یوں 7 رکنی بن گیا۔ اب ان کی تو وش پوری ہو گئی نا، جو لارجر بینچ کی استدعا کر رہے تھے، اب ان کے پاس بھی کوئی بیچنے کے لیے کوئی سودا نہیں رہا۔ 7 یا 9 کا کہا ہے، یا 7 رکنی یا 9 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل درخواست گزاروں کی استدعا کے اوپر، استدعا پہ 7 رکنی بینچ کا انہوں نے، تو مطلب ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ چلیں 9 مئی تک جو ہے وہ فل کورٹ نہیں ہوگی تو کوئی ادھر ادھر مٹر گشت کر لیں گے، لیکن سکون کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، بالکل سکون کوئی نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے یہ موسم میں حدت ہے نا، اسی طریقے سے عدالتی امور میں بھی ہمیں حدت نظر آ رہی ہے۔ ایک تو ابھی 9 جولائی کو بڑا فیصلہ متوقع اب کیا جا رہا ہے، اس دن شاید ریزرو کر کے مختصر فیصلہ شاید سنا بھی دیں، تو وہ بڑا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 8 جولائی سے ملٹری کورٹ بیٹھ رہی ہے، 4 جولائی سے یہ الیکشن ٹریبیونل والے میٹر کو جو ہے وہ زیر سماعت آئیں گے، تو یہاں پہ بھی جس طریقے سے یہ جولائی کا سورج تپش برساتا ہے، اسی طریقے سے اندر اگرچہ اے سی والا ماحول ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن افیئر جو ہیں وہ ہمیں بڑے گرم گرم نظر آئیں گے۔ چلیں جی، بہت سارے معاملات جو ہیں جوڈیشل فرنٹ کے اوپر آئندہ ہفتے کے لیے ہونے جا رہے ہیں۔ اگلا ہفتہ جو ہے وہ بہت اہم ہوگا، مخصوص نشستوں کے کیس کا اگر فیصلہ آتا ہے تو اس کا بھی ایک امپیکٹ جو ہے وہ آئے گا، جیسے کہ آج سارے جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نمبر گیم چینج ہوتی ہے تو پھر کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا،
اس کا امپیکٹ آئے گا. پھر اس کے بعد جو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات زیر سماعت ہیں اور فوجی عدالتوں میں جو مقدمات زیر التوا ہیں اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ انتخابی عذرداریاں جو ہیں ان کی بھی بڑی تعداد کے اندر آئی ہوئی ہیں, وہ اس کا بھی ایک پولیٹیکل اینگل ہے, تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ جو ہے وہ دیکھ کے اپنا فیصلہ دے گا. تو بات وہیں پہ ہی ہے. اور مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ہم نے مارشل لاء کو جائز قرار دینے کے لیے انصاف کے نام کے اوپر نظریہ ضرورت ایجاد کیا, اور اس کی بھی ریزننگ تھی اور اس کی بھی وجوہات موجود تھیں. تو ہم آئین اور قانون پر کیوں نہیں ہیں؟ بالکل. اور ہمیں آئین اور قانون پر چلتے ہوئے انصاف فراہم کرنا چاہیے, میری یہ رائے ہے. باقی آپ اپنی رائے میں آزاد ہیں, آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے کمنٹ ضرور کیجیے گا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.